नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन ततवल्लव यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अम्सालकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़शुस सलाम व अतइमुत तआम व सल्लु वन्नास नियाम तदख़लुल जन्नतु बिस्सलाम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाह तबारक व तआला ने जब ये कुरान पाक में आयत नाज़िल फरमाई, सूरह मोहम्मद की लास्ट आयत के अंदर फरमाया व इन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु, कि मैं अगर ये मुसलमानों से अल्लाह ने ख़िताब फरमाया, जो डेडिकेटेड मुसलमान हैं, अल्लाह के दीन पर हैं, ये अल्लाह ने उनसे ख़िताब फरमाया। सहाबा कराम मौजूद थे, तो जब फरमाया कि अगर तुम दीन के मामले में हेरा फेरी करोगे, डंडी मारोगे, वह ततवल्लौ मीन्स फिर गए, तुम दीन से दूर भागोगे, दीन के अहकामात पर अमल नहीं करोगे, यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, तो अल्लाह तुम्हारे बदले किसी दूसरे लोगों को तुमसे तब्दील कर देगा। वला यकून अम्सालकुम, और फिर उनकी मिसाल कोई नहीं होगा। तो सहाबा कराम तो ज़ाहिर है वो दीन के फ़ौरन ऐसे डेडिकेटेड सिपाही थे, उनको तो फ़ौरन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह वो कौन लोग होंगे? तो उन्होंने सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ इशारा फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने कि वो ये लोग होंगे। यानी सहाबा कराम से अपनी ज़िंदगी में ही अरब कौम से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर आप लोग अपने दीन के ऊपर डेडिकेटेड तरीके से नहीं चलोगे तो कोई और कौम तुम्हारे ऊपर अल्लाह मुसल्लत फरमा देंगे और उनसे दीन का काम ले लेंगे। अल्लाह ने ये दीन किसी ख़ास एक कौम, रंग, नस्ल के लिए नहीं बनाया था, ये तो पूरी दुनिया, पूरे आलम के लिए दीन था। उतरा नबी उम्मी पर, अरब कौम पर, और अरब ही लेकर इसको इनिशिएट करने वाले लोग, मगर आज उसके बाद वो आगे फैलते फैलते नॉर्थ गया, फिर वहाँ से ईस्ट ईरान से होते होते साउथ एशिया में पहुँच गया, और दीन तो अल्लाह ने काम लेना था। तो बहरहाल अब इनकी स्टोरी भी इतनी ज़बरदस्त है, इतनी अमेजिंग है, अगर कोई सोचे कि अकल दंग रह जाती है कि हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु का मामला था क्या। ही वॉज़ एक्चुअली फ्राम ईरान, इस्फ़हान से इनका ताल्लुक़ था। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु का हमने पहले तज़किरा किया था। ही वॉज़ वेरी डेडिकेटेड। वो बड़े जो सहाबा कराम होते थे अकाबिर, उनसे एक एक से जा कर इल्म दीन का हासिल किया करते थे। तो उनकी एक रिवायत में उन्होंने फरमाया कि हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ने अपना किस्सा ख़ुद सुनाया। कहते हैं कि मैं वहाँ इस्फ़हान में, ईरान में, एक मेरा बाप जो था उस कौम का सरदार था। हमारा अपनी घर और रेवड़, बकरियों के भेड़ वग़ैरह और खेती बाड़ी का भी काम, लेकिन मेरे बाप को मुझसे बहुत ताल्लुक़ था। वो मुझे घर से बाहर नहीं जाने दिया करता था। घर के अंदर ही एक इबादत गाह उसने बनाई हुई थी। ये जो पर्शियन कौम थी, देवर आतिश परस्त लोग थे, ये जो आग की पूजा करते हैं। तो उसने अपने घर के अंदर एक आग जलाई हुई थी अपने इबादत गाह में, और वो आग को बुझने नहीं देता था। तो हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह अन्हु, इन्हीं को उन्होंने डेडिकेटेड, उसके बाप ने लगाया हुआ था आपके, कि आपने इस आग को बुझने नहीं देना। तो वो गोया उसके निगरान थे। अब ये कई अरसे तक चलता रहा वो उनको, लेकिन घर से नहीं निकलता था। अब जो भेड़ बकरियां थी उनकी भी सारे मामलात खुद ही उनके वालिद साहब देखा करते थे। एनीवेज़ एक दिन किसी काम से वालिद साहब ने भेजा कहीं, अब ये कहीं घर से बाहर गए, वापसी पे इन्होंने देखा रास्ते में ने एक कलीसा, जो चैपल होता है क्रिश्चियंस का, वो नज़र आया। इन्होंने अंदर, इनको बड़ी क्यूरियोसिटी हुई, अंदर गए, देखा, ये उनकी इबादत से बड़े मानूस हुए, इन्हें बड़ा मज़ा आया कि यार ये असल इबादत होती है, हम कहाँ आते इसको पूज रहे। बहरहाल घर है, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जब बाप को पता लगा तो बाप ने बहुत ही गुस्सा किया। बाप ने कहा अब तुम उसके पास नहीं जाओगे, हमारा जो बाप दादा का दीन है वही असल दीन है, और ये दीन के पीछे भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाप ने, रिवायत में आता है कि आपको बेड़ियाँ से, चेन से बांध के और कहीं कैद कर दिया। बहरहाल इन्होंने अपने किसी के थ्रू पैगाम भेजा, एक मैसेंजर के थ्रू उनको, कि अगर सही दीन पर, इनको उस कलीसा में, उस चैपल में किसी ने बताया था जो असल हमारा दीन है वो शाम में, यानी रूम की जो बाइजेंटीन एम्पायर है, वहाँ पे हमारा असल कॉन्स्टेंटिनोपल हुआ करता था उस ज़माने में, जो कैपिटल क्रिश्चियनिटी का है सपोज़। तो किसी ने बताया कि रूम के अंदर असल हमारा गढ़ है, वो है।
تو انہوں نے ان کو پیغام بھجوایا کہ اگر کوئی قافلہ روم جا رہا ہو تو آپ پلیز مجھے بھی بتائیے گا. اللہ کی شان وہاں سے کوئی قافلہ آیا جو روم کی طرف، شام کی طرف، سیریا کی طرف جانے والا ہوا، اور یہ بہرحال کسی طرح سے بیڑیاں توڑوا کے اس کے ساتھ بھاگ گئے. وہاں شام پہنچے، سیریا یعنی سمجھے یہاں ایران سے چلے، میپ میں دیکھیں وہ ادھر سیریا پہنچ گئے. وہاں کسی عبادت والے کے ساتھ لگے، جڑے رہے، دین سیکھتے رہے. وہ بھی اللہ کی کرنی انہیں اچھا نہیں ملا. پھر بہرحال ایک دوسرا انہیں ملا وہاں کا پادری جو کہ بہت ہی صحیح دین حق پر تھا. اس کی وفات سے پہلے اس نے ان سے کہا کہ اب اس جگہ پہ، اس علاقے میں اور کوئی صحیح عالم موجود نہیں ہے. ایک صاحب ہے موصول میں، عراق میں، وہاں چلے جائیں. وہ فوت ہوئے، یہ موصول چلے گئے شام سے پھر ٹریول کرتے ہوئے. وہاں سے ایک اور پھر ان کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے انہیں کہا کہ اب آپ ایک دوسری جگہ نصیبین کے نام سے ایک ذکر کیا کتابوں میں، آپ وہاں تشریف لے جائیں میرے مرنے کے بعد. یہ وہاں سے ٹریول کر کے پھر وہاں گئے. پھر فائنلی وہاں سے ان کے انتقال کے بعد ایک فورتھ عالم موریا میں کہیں تھے، ان کے پاس چلے گئے. یہ کرتے کرتے انہوں نے پورا گویا آدھی دنیا گھومی صرف سچے اور حق دین کو حاصل کرنے کے لیے. اب یہ عرصے تک وہاں رہے. اسی دوران اب یہ جو فائنلی عالم کی جب وفات کا ٹائم آیا تو اس نے ان سے کہا کہ اب دین میں اس جو مذہب کے پیروکار ہیں وہ اب کوئی نہیں بچا، لیکن ہاں اب فائنل وہ ٹائم آ گیا ہے جو لاسٹ اینڈ فائنل پروفٹ، جو میسنجر اللہ کے نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آ چکے ہیں، اور وہ ان قریب ہجرت فرما کے ایک نخلستان یعنی مدینہ کی طرف اشارہ تھا جہاں پہ کھجوروں، ڈیٹ پامز اور ٹریز کا بہت زیادہ ایمپل مقدار میں ملتی ہیں، وہاں پہ ان کا وہ آئیں گے. یہ وہاں سے ٹریول کرتے ہوئے انہوں نے وہاں سے سنا، وہاں پہ بنی اللہ کی شان ایک بنی کلاب ایک قبیلہ ہے مدینہ کا، وہ ادھر سفر کر کے گئے تھے کسی طرح. انہوں نے ان قبیلے والوں سے کہا کہ یہاں پہ جو بھی ہے، ظاہر اتنے عرصے سے رہ رہے ہیں، میرے پاس یہ بھیڑ بکریاں مال یہ جو کچھ بھی ہے یہ سب تمہیں دے دوں گا، تم اپنے ساتھ مجھے مدینہ لے جاؤ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وہ ان کے ساتھ چلے مدینہ کے لیے. راستے میں خیبر کے مقام پر جب پہنچے، نارتھ آف مدینہ سمویر، جہاں پہ وادی قرہ ہے جو کہ یہودیوں کا بہت فیمس علاقہ تھا اس زمانے میں، وہاں ان قافلے والوں نے ان سے بددیانتی کی اور انہیں پکڑ کر کسی یہودی کے آگے ایز اے سلیو بیچ دیا. اب یہ غلام بن گئے. پھر اللہ کی شان کوئی اس یہودی کا کوئی جاننے والا مدینہ سے آیا ہوا تھا، اس نے اپنے اس جاننے والے سے انہیں خرید لیا اور پھر انہیں اپنے ساتھ مدینہ لے آیا. یہ اللہ کا نظام چل رہا تھا کہ کہاں سے انہیں گھما کے اللہ پاک نے مدینہ منورہ پہنچا دیا. اب مدینہ تو پہنچ گئے. اب یہ all he was doing was his actual جو زندگی کا مقصد تھا اس نبی کا ویٹ کر رہے تھے، اور ان کی زندگی کا کوئی دوسرا مقصد انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا کیا ہے. ایک دن فرماتے ہیں میں اسی طرح سے میرے مالک نے مجھے لگایا ہوا تھا کسی باغ میں، میں اپنے پیڑ پہ ایک درخت پہ he told me to climb on a tree for some fruits وغیرہ کو اتارنے کے لیے. اب یہ اوپر چڑھے ہوئے تھے تو اس مالک کا ایک دوست آیا، اس نے بتایا کہ مکہ سے صاحب آئے ہیں اور مدینہ والے جو ہیں انہیں لینا کے لیے کوبا گئے ہوئے ہیں اس وقت، کوبا جہاں پہ ویلکم کیا تھا نبی علیہ السلام کا مدینہ والوں نے. تو بہرحال یہ ڈسکشنز چل رہی تھیں. یہ کہہ فرماتے ہیں میرے تو گویا جیسے پاؤں میں سے جان ہی نکل گئی. مجھے لگا کہ ابھی میں گرا اس درخت سے. پھر بڑی مشکل کسی طرح سے اس ٹری سے نیچے اترے اور اس بندے سے پوچھا کہ آپ کیا فرما رہے تھے. مالک کو یہ سن کے غصہ آ گیا، تم کون ہوتے ہو بولنے والے. ایک رکھ کے تھپڑ لگایا مالک نے، خاموش کرا دیا. بہرحال اینی ویز اب نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے ظاہر ہے، اور ان کا تو دین کا ان کا تو مقصد ہی یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ویٹ کرنا. یہ وہی کر رہے تھے. اینی ویز اسلام لے آئے اور اللہ کے نبی پر ایمان لے آئے. اب مسئلہ تھا یہ ہی واز اے سلیو. تو اس کے مالک نے شرط رکھی. ان کے مالک نے کہا کہ میں تمہیں اس صورت میں آزاد کروں گا، ایک تو مجھے 40 اوقیہ چاندی دو. 40 اوقیہ مینس، اوقیہ از اے ویٹ میجرمنٹ کے لیے، ویٹ کا وزن کا وہ ہوتا ہے پیمانہ. 1 اوقیہ از اباؤٹ 40 درہمز. درہم واز چاندی کا کوائن، سلور کوائن واز کالڈ درہم. تو یعنی کہ 40 ٹائمز اپروکسیمیٹلی 40 ایک میں ہوتے ہیں، تو رفلی 1600 درہمز چاندی کے کوائنز اس نے مانگے. اور پلس اس نے کہا کہ یہ میرا کھجور کا درخت ہے، اس کھجور کے درخت میں آپ خالی درخت ہے، پتہ نہیں کتنے 100 پھل اگائیں گے، اور یہ پھل
ٹوٹل جو میرا باغ ہے اس میں جب تک یہ پھل کھجور کے پھل ڈیٹ پامز یہ گرو ہونے کے بعد فروٹ دینا نہ شروع کر دے تب تک سلمان فارسی رضی اللہ عنہ یہ میرے ساتھ اسی طرح سے ایز اے غلام رہیں گے. تو ظاہر ہے بہرحال نبی علیہ السلام نے خود تشریف لے گئے اور ایک ایک پودا اپنے ہاتھوں سے اس پورے باغ میں لگایا, اور عمر بن خطاب بھی ساتھ تھے, ایک پودا انہوں نے بھی لگا دیا اور وہ واپس آئے. کسی طرح سے چاندی کا بھی بندوبست ہوا, 1600 درہمز جو کہ مقدار بنتی تھی وہ اس یہودی کو دیا گیا. لیکن اب دیکھا کیا, نارملی تو ڈیٹ ٹری کے گرو کرنے میں بھی 2-3 سال جیسے لگ جاتے ہوں گے, یہ ود ان اے فیو منتھس یہ ٹریز جو ہے یہ گرو بھی کر چکے تھے اور ان پہ فروٹ بھی آنا شروع ہو گیا ڈیٹس کا. ایک درخت تھا جو وہیں کا وہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ ایک درخت میں نے بھی لگا دیا تھا. وہ خود تشریف لے گئے, اس درخت کو اکھاڑا اور پھر وہیں اس جگہ پہ ایک دوسرا درخت لگایا اپنے ہاتھ مبارک سے, اور پھر اللہ کی شان وہ سارے کے سارے درخت ود ان اے فیو منتھس گرو بھی ہوئے, ان پہ فروٹس بھی آنا شروع ہو گئے, اور ود ان 4-6 مہینے کے اندر اندر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ آزاد کر دیے گئے. تو بہرحال آپ کا مقام اتنا زبردست تھا, اتنا اعلیٰ تھا, یا آپ ان صحابہ کرام میں سے ہیں. ہم نے پیچھے ذکر کیا تھا 4 صحابہ کے بارے میں جن سے قرآن کو سیکھو. معاذ ابن جبل ان کا نام آیا تھا, اس میں ابی بن کعب, عبداللہ بن مسعود. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جو ہم آگے ان کے مقام پہ کریں گے, ان سے بڑا علم کا جو ہے نا ہائیسٹ لیول پہ معیار شاید ہی کسی صحابی کو, انہوں نے اپنے شاگردوں کو خاص طور سے نصیحت فرمائی تھی کہ تم سلمان فارسی سے علم حاصل کرنا. سلمان فارسی, عبداللہ بن مسعود, اور اب ہم عبداللہ بن سلام کی اگر بات کریں گے تو ان 3-4 صحابہ سے خاص طور سے اپنے اسٹوڈنٹس کو انہوں نے نصیحت فرمائی تھی کہ تم علم حاصل کرنا. اور ایک دفعہ ہوا یہ, اب جب یہ آزاد ہو گئے تو حضرت جو مکہ اور مدینہ والوں میں مواخات قائم تھی. ان لوگوں کو ہر انصاری صحابی کے پاس ایک جو مہاجر تھا اس کو بھائی بنا کے نبی علیہ السلام نے, تو ان کے بھی وہ مواخات جس سے قائم تھی وہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ تھے. ایک مرتبہ فرماتے ہیں ابو دردہ رضی اللہ عنہ واز ویری ڈیڈیکیٹڈ آن اسلام. تو ایک مرتبہ ان کے گھر تشریف لے گئے, دیکھا ان کی بیوی ایسے ہی کسی پتہ نہیں حال میں وہاں کونے پہ بیٹھی ہے. انہوں نے پوچھا تمہارے کو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا یہ تمہارے بھائی ابو دردہ سے پوچھو. یعنی گویا ابو دردہ, ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا وہ اتنے اللہ والے, اتنے اللہ کے کاموں میں مشغول ساری دن رات کہ انہیں گھر کی کیا کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. بیوی نے یہ کہہ دیا. اب یہ گئے یہ رات کو سونے, ان کے گھر گئے, کھانا وانا کھایا, سونے لگے. تو اب رات کو دیکھا ابو دردہ کھڑے ہو گئے نماز کے لیے. انہوں نے کہا ابو دردہ بیٹھ جاؤ, سونے دو. وہ لیٹ گئے ظاہر ہے مہمان کے احترام میں. تھوڑی دیر بعد وہ پھر کھڑے ہوئے نماز کے لیے. سلمان رضی اللہ عنہ فرمایا بیٹھ جاؤ ابو دردہ. پھر بیٹھ گئے, سو گئے. پھر رات کے آخری حصے میں بالکل فرمایا چلو اب کھڑے ہو جاؤ, اب نماز پڑھتے ہیں. اب بہرحال پوری رات انہیں نماز نہیں پڑھنے دی, بالکل اینڈ میں جا کے کہا اب نماز پڑھو. یہ ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا واقعہ پورا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان افقہ منکا, سلمان کے پاس تم سے زیادہ سمجھ ہے. ایک دوسری روایت میں آتا ہے سلمان منا اہل البیت, سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہیں. سلمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں اتنے فضائل ہیں کہ ہم جتنے سمجھیں کہ بیان کریں گے کم ہے. عبداللہ بن عباس, ابو سعید خدری, انس بن مالک رضی اللہ عنہما, یہ جو بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں یہ سب سلمان فارسی جیسے صحابہ سے علم حاصل کرتے رہے. اور فائنلی حضرت سلمان فارسی کے بارے میں آتا ہے ان کی ایج غالباً 250 یا 350 سال کے قریب انہوں نے ایج پائی, اور رفلی 36-37 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی. ان کی وفات سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے انہیں مدائن کا گورنر مقرر کر دیا تھا, وہیں پہ یہ رہے اور وہیں ان کی وفات ہوئی. اٹ واز وادی مدائن صالح. ابھی ہم نے حدیث شروع میں اب بیان کیا افش السلام وَأَطِمُوا الطَّعَامَ وَصَلُّوا النَّاسِ وَتَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِالسَّلَام, کہ حضرت یہ واقعہ ہوا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کا. عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ وہ دوسرے شخص جو کہ ان اٹ سیلف عرب بھی نہیں تھے اور مسلمان بھی نہیں تھے, لیکن یہ بھی ان لوگوں میں سے جو پہلے سے گویا اللہ کے نبی کا ویٹ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. یہ سارے جو جیوز تھے یہ کیا کر رہے تھے مدینہ میں, یہ اسی لیے تو مدینہ میں انتظار کر رہے تھے کہ وہ آخری نبی نے آنا ہے اور ہم نے ان کے ساتھ اسلام لانا ہے. اینی ویز, تو یہ فرماتے ہیں کہ پہلی مرتبہ جب میں نے نبی علیہ السلام کو جب ہجرت کر کے تشریف لے کے آئے مدینہ, تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پہلی بات جو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے سنی وہ یہ تھی افش السلام وَأَطِمُوا الطَّعَامَ وَصَلُّوا النَّاسِ النِّيَامَ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِالسَّلَام, کہ سلام کو عام کرو,
یعنی ایک دوسرے کو سلام کرنے میں پہل کرو. دوسرے نے سلام نہیں کیا تو کیا سلام، اصل سنت جو مسنون سنت ہے وہ السلام علیکم منہ سے ادا کرنا. ہاتھ ملانا اپنی جگہ ہے لیکن سلام کرنے میں پہل کرنا اس کے بارے میں فرمایا. اور پھر اطعموا الطعام، بھوکے کو کھانا کھلاؤ. ڈزنٹ میٹر وہ مسلمان ہے نہیں ہے، کوئی بھی بھوکا آدمی ہے، امیر ہے غریب ہے، اس کو کھانا کھلاؤ. اور پھر رات کو عبادت کرو جب لوگ سو رہے ہوں. تو تدخل الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. بہرحال یہ اس بات سنی، وہ فرماتے ہیں میں نے انہیں جب دیکھا پہلی نظر تو میں سمجھ گیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا. آپ چند سوال حاضر ہوئے آپ کی خدمت میں اور کچھ سوال عرض کیے، آپ نے ان کے صحیح جوابات ادا کیے اور انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا. اب اسلام قبول تو کر لیا، مسلمان تو ہو گئے. اب انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اب آپ ایسا کریں کہ یہ جتنے بھی یہودی یہاں پہ موجود ہیں ان کا اپنا تعلق تھا بنو قینقاع سے. بنو قینقاع ایک قبیلہ تھا مدینہ کا، اور روایت سے بھی پتہ چلتا ہے غالباً کہ آپ کا جو شجرہ نسب تھا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جا کے ملتا تھا. بہت بڑے پائے کے عالم تھے، یہودیوں کے ون آف دا بگیسٹ ریبائز میں سے تھے مدینہ کے. تو بہرحال انہوں نے کہا تو آپ سارے علماء کو مدینہ کے بلائیں اور ان سے پہلے میرے بارے میں پوچھیں کہ میرے بارے میں ان کا کیا خیال ہے. آپ نے یہی کیا، سب کو بلایا. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہیں چھپے ہوئے تھے، تو جب پوچھا آپ کا سلمان فارسی کے بارے میں کیا خیال ہے، سب نے یک زبان ہو کر بولا خیرنا و ابن خیرنا و افضلنا و ابن افضلنا و اعلمنا و ابن عالمنا. یہ تو ہمارے میں سب سے بہترین آدمی ہے، سب سے زیادہ افضل آدمی ہے اور سب سے زیادہ علم رکھنے والے آدمی ہیں. یہ ان کے الفاظ تھے. نبی علیہ السلام نے پھر پوچھا کیا واقعی صحیح کہہ رہے ہو؟ انہوں نے پھر یہی دہرایا. یہ 2-3 مرتبہ ہوا. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جہاں چھپے ہوئے تھے سامنے تشریف لائے اور بولا اشہد ان لا الہ الا اللہ. عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سامنے تشریف لائے اور فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں ایمان لاتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں. یہ سننا تھا کہ وہ یہودیوں نے ایسا اپنی زبان پلٹی بولتے ہیں شرنا و ابن شرنا. ابھی خیرنا و ابن خیرنا بول رہے تھے، اب بولتے ہیں یہ شرنا و ابن شرنا. یہ سب سے برا ترین آدمی ہے ہمارے اندر. صرف اس کی قصور کیا ہے کہ یہ صحیح دین کے اوپر، حق کے اوپر اسلام لے آئے. بہرحال آپ وہ صحابی ہیں، یہ ان صحابہ کرام میں سے ہے ظاہر ہے جن سے اللہ نے دور اجر کا وعدہ کیا. پہلے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لانا اور پھر نبی علیہ السلام پر ایمان لانا. اور قرآن کی بے تحاشا آیات میں اگر آپ دیکھتے ہیں سورہ احقاف میں آتا ہے وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ. اسی طرح دوسری جگہ پہ سورہ رعد میں آتا ہے کل کفا باللہ شہیدہ بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. یہ ساری آیات حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے ایمان کی گواہی دینے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمائی. اور ایک حضرت سعد بن ابی وقاص جیسے بڑے جلیل القدر صحابی فرماتے ہیں کہ ما سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لحی یمشی انہ فی الجنت الا لعبداللہ ابن سلام، کہ عبداللہ بن سلام کے لیے اسی دنیا میں جنت کی بشارت ہے. اور فرماتے ہیں مجھ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا انت علی الاسلام حتی تموت، تم مرتے دم تک اسلام پر قائم رہو گے. تو یہی وجہ ظاہر ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے اپنے اسٹوڈنٹ سے خاص طور سے ان سے علم حاصل کرنے کی تاکید فرمائی. عبداللہ بن مسعود سے، سلمان فارسی سے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے. اور حضرت معاذ بن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان کے بارے میں انہ عاشر عشرۃ فی الجنہ، کہ آپ جو عشرہ مبشرہ کے صحابیوں میں ہیں یہ بھی ان میں شامل ہے. یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا اوپینین تھا. اور فائنلی آپ کی وفات 43 ہجری میں مدینہ طیبہ میں ہوئی. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ ایک صحابی کا تذکرہ یہاں پہ کرنا ہم ضروری سمجھیں گے جو کہ ہیں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ. یہ وہ صحابی ہیں جن کے والد یاسر اور حضرت بی بی سمیہ بالکل ارلی ترین اسلام لانے والوں میں شامل ہیں. ہم نے پیچھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا تھا. فرماتے ہیں مجھ سے پہلے 6 لوگ اسلام لائے تھے. ان 6 لوگوں میں 2 یہ یاسر اور عمار ان کے بیٹے یہ بھی موجود تھے. اور یہ سمیہ ہم نے سیرت کے ذکر میں کیا تھا جو پہلی شہید خاتون تھی مسلمانوں کی، جو پہلی شہادت پائی وہ ان کی والدہ حضرت سمیہ نے پائی، جیسے جنہیں ابو جہل نے قتل کیا. بہرحال ان کے بارے میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنے بے تحاشا میں روایات ملتی ہیں. فرمایا ما خیر عمار بین الامرین لا اختار ارشدہما،
کہ عمار وہ ہے جو اگر دو معاملے اس کے سامنے رکھے جائیں گے تو یہ جو بیسٹ معاملہ ہوگا یہ اس پہ عمل کرے گا. ایک دفعہ عمار رضی اللہ عنہ کہیں سے تشریف لائے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اذنوا لہو مرحباً بالطیب مرحباً بالطیب. آپ کو ویلکم کیا کرتے تھے حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے. اور اس طرح کی بے تحاشا احادیث ان کے بارے میں بھی ہمیں ملتی ہیں. ایک ضروری ترین حدیث جو ہمیں ملتی ہے، جب ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے سارے صحابہ تشریف فرما تھے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد فاقتدوا بالذی من بعدی، اشارہ کیا ابو بکر اور عمر کہ میرے بعد اگر کسی ابو بکر اور عمر کی اقتداء کرنا، واہتدوا بہدی عمار وما حدثکم ابن مسعود، کہ اگر تمہارے اور سیرت کے اعتبار سے عمار بن یاسر کی پیروی کرنا اور علم میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سبق سیکھنا. بہرحال اسی لیے فرمایا واہتدوا بہدی عمار. اور فائنلی لاسٹ ان کے بارے میں نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے ان عمارا ملیا ایمانا الی مشاشن، کہ ان کے اندر ایمان ایسے داخل ہے جیسے کہ مشاشن کہتے ہیں جو ہڈیوں کے اندر، ہماری جو بون کے اندر، جوائنٹس کے اندر جو بالکل گویا وہ ہوتا ہے، وہ اس جگہ تک ان کے ایمان مشاشن، ان عمارن ملیا ایمانا الی مشاشن، ان کے اس جگہ تک ایمان داخل ہے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ان کے بارے میں خاص طور سے فرمایا دم عمار و لحمہ حرام علی النار ان تطعمہ، کہ عمار کا جو خون ہے اور عمار کا جو گوشت ہے اس پر جہنم کی آگ حرام ہے. اور فائنلی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں انہیں کوفہ کا گورنر بنا کے بھیجا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہیں پہ رہے اور پھر بعد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں حضرت جو جنگ صفین میں شامل ہوئے اور وہاں شہادت پائی. اللہ پاک ہمیں ان صحابہ کرام کے احوال سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.